रब्बुल आलमीन के खुसूसी फضل करम से आज हम कुरान करीम का पारा नंबर 26 पढ़ रहे हों। आप सबको दौर कुरान के 26वें नशिस्त में खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। गुज़िश्ता कल हमने पारा नंबर 25 का मुताला किया था और आज हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 का मुताला कर रहे होंगे। इस पूरे पारे का उन्वान ये है कि इसमें माशरती उरूज से उखरवी एहतिसाब तक का सफ़र तय किया गया है। हमें इस पूरे पारे के अंदर ये पैगाम दिया जा रहा है कि अपने माशरे को बेहतर करो। माशरे के अंदर जो खराबियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से माशरा डूब जाता है, माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर पाता, उन चीज़ों की निशानदही की गई है ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए और बाहमी निफाक भी ख़त्म हो जाए, तो बाहमी इत्तेहाद और इत्तिफाक और हम-आहंगी जो है वो पैदा हो जाए माशरे के अंदर। तो जब माशरा उरूज पे चला जाता है तो फिर इंसान के अंदर तकब्बुर भी आ जाता है, रिया के लिए भी इंसान काम करता है, अकड़ भी आती है, इतराता भी है इंसान। तो फिर ये बात भी समझा दी गई कि जनाब अली उखरवी एहतिसाब भी होगा, एक-एक चीज़ के बारे में पूछ होगी। जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा और जो आप बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है, किरामन कातिबीन मौजूद हैं। तो लिहाजा आखिरत के दिन सब कुछ शायां होगा, सब कुछ सामने होगा। तो खुद एहतिसाबी का भी एक मुझे और आपको पैगाम दिया जा रहा है, जवाबदेही का भी एहसास दिया जा रहा है कि आपने तैयारी भी तो पकड़नी है ना, उधर एहतिसाब भी होगा और आपने इन तमाम चीज़ों का जवाब भी देना है। पारा नंबर 26 का इजमाली खाका ये है, अगर हम एक सरसरी नज़र इस पर दौड़ाए तो इस पारे के अंदर 6 सूरतें हैं। 6 सूरतों पर ये मुश्तमिल है। सूरतुल अहक़ाक़, सूरह मुहम्मद, सूरतुल फ़त्ह, सूरतुल हुजरात, सूरह क़ाफ़, सूरह ज़ारियात। ये 6 सूरतें हैं जिस पर ये पारा मुश्तमिल है। और इसमें एक बेहतरीन बात ये है कि मदनी और मक्की दोनों सूरतें आके जमा हो गई हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मज़ीद वाज़ेह करूँ तो इसमें मदनी सूरतें हैं अहक़ाक़, मुहम्मद, अल-फ़त्ह, अल-हुजरात। 4 सूरतें जो हैं वो मदनी सूरतें हैं और फिर 2 सूरतें सूरह क़ाफ़ और सूरह ज़ारियात। ये 2 सूरतें जो हैं वो मक्की सूरतें हैं। तो मक्की सूरतें और मदनी सूरतें दोनों का हसीन इम्तिज़ाज है। और जो मदनी सूरतें हैं सूरह क़ाफ़, सूरह मुहम्मद, सूरह अल-फ़त्ह, सूरह अल-हुजरात, इसके अंदर बैरूनी और माशरती अहकामात का तज़किरा है, दिफ़ाई दीन का तज़किरा है, फ़तह की नफ्सियात का तज़किरा है और एक मिसाली इस्लामी रियासत या इस्लामी माशरे के अखलाक़ी आदाब का तज़किरा है। आप सबको इस बात का तो पहले से इदराक है ना कि मदनी सूरतों के अंदर उमूमी तौर पर क़वानीन और रियासत और इन चीज़ों पर ज़्यादा डिटेल से बात होती है। तो ये मदनी सूरतें हैं, इसके अंदर यही दिफ़ाई दीन, माशरती अहकामात और फ़तह और इस्लामी रियासत के अखलाक़ी आदाब वग़ैरह, ये सारी वो चीज़ें इसमें तफ़सील से बयान की जा रही है। जो मक्की सूरतें हैं, यानी मक्की सूरतों तक जहाँ ताल्लुक़ है, तो मक्की सूरतों में अमूमी तौर पर दावत तबलीग, तौहीद, रिसालत, आखिरत, कुरान का एजाज़, इन चीज़ों पर, यानी ये अंदरूनी इंसान का जो सॉफ्टवेयर है, जो दिमाग है, जो फ़िक्र है, उसकी तब्दीली में ज़्यादातर अहकामात इसमें होते हैं। तो सूरह क़ाफ़ और सूरह ज़ारियात के अंदर कायनात के हक़ाइक़ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को समझने के लिए इस कायनात पर गौर करो, फ़िक्र करो, तदब्बुर करो। यहीं से आप अपने रब को पहचानेंगे और रब के साथ एक कनेक्शन, एक ताल्लुक़ और एक लिंक आपका डेवलप होगा। फिर मौत और आखिरत, मौत यानी हकीकी है, मौत से आप भाग नहीं सकते, सूरह क़ाफ़ के अंदर है, इसको इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे तफ़सील से भी। और आखिरत की जवाबदेही, आखिरत में आपसे सवाल होगा, जवाब होगा, एक-एक काम के आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से आपके ऊपर होनी चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, इसका मैंने जवाब देना है आगे। जो इनामात मुझे मिल रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, जो जाह और जलाल, शान और शौकत, इज़्ज़त, मुक़ाम, बैंक बैलेंस है, इसमें से हर एक चीज़ का मैंने आगे जवाब देना है। वलतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हर एक नेमत जो आपके पास मौजूद है, आपने उसका जवाब देना है। लिहाज़ा जवाबदेही का एहसास हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को क्यों पैदा किया? रीज़न क्या है? वजह क्या है? पर्पज़ ऑफ क्रिएशन क्या है? उसको भी इंशाअल्लाह समझेंगे। वो कुरान करीम के इस सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है। तो मुख्तसरन ये कि ये जो पारा है, पारा नंबर 26, ये हमें, अगर हम इसको शुरू करें तो एक सफ़र है और ये हमें दुनिया में जीने के सलीक़े बताता है और सिर्फ़ यहीं पे स्टॉप भी नहीं करता। दुनिया में जीने के सलीक़े और तरीक़े और उसूल और डिसिप्लिन से लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने तक
کھڑے ہونے کا احساس جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. یعنی دنیا میں کیسے زندگی بسر کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کے لیے سبقت لے کے آگے بڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے ایک بیلنس قائم کرتا ہے. اور وداؤٹ بیلنس تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، اگر دنیا میں آپ کو جینے کا سلیقہ سکھا بھی جائے، دکھا بھی جائے، آپ کو ہر چیز اویلیبل بھی کی جائے، لیکن رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہونا، تو پھر بھی افراتفری ہے، انتشار ہے، دغا بازی ہے، اور نفرتیں ہیں، اور پھر بھی دھوکہ بازی ہیں اور فراڈ ہے. لیکن جب آپ کو یہ دونوں چیزیں متوازن کر کے بتائی جائے کہ اس طرح زندگی گزارو اور ادھر رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کا احساس آپ کے اندر آ جائے، تو پھر یہ ایک کامیاب زندگی کا مکمل ایک ماڈل ہے جو پارہ نمبر 26 مجھے اور آپ کو دے رہا ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں سورہ الاحقاق. سورہ الاحقاق جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ 35 آیات پر مشتمل ہے. 35 آیات پر مشتمل ہے. اس کے اندر 5 رکوع ہیں. اور احقاق جو ہے نا، یہ اصل میں ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں. اور اس پارے کے اندر جو قوم عاد ہے، عاد، اس کا تذکرہ ہے. تو یہ جو احقاق ہیں یہ اس دور کے سپر پاور یعنی قوم عاد کے دارالسلطنت کا بھی نام ہے. یہ بھی ایک اس میں ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جہاں وہ قوم عاد رہتی تھی اس کے آس پاس علاقے کا نام ہے. تو ریت کا ٹیلا، اس تو اس میں اس پارہ کے اندر، اس سورہ کے اندر جو ہے آج کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا. اس کے اوپر جو اللہ نے طوفان بھیجا، کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ بڑا غرور کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، اپنی طاقت پر انہیں بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کو دعوتیں دی، وہ دعوت نہیں مان رہے تھے. تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے اور بادل کے ذریعے سے ذلیل کیا، رسوا کیا، نیست نابود کیا. تو اس کا تذکرہ ہے اس سورہ کے اندر. اس لیے سورہ الاحقاف اس کا نام ہے، اور یہ احقاق کا لفظ اس سورہ کے اندر آلریڈی موجود ہے، تبھی اس کا نام یہ ہے. اللہ رب العالمین نے جیسے اس سورہ کو نازل کیا، اور اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کلام عظیم الشان قرآن کریم کی صفت کی ہے، پھر زمین و آسمان کی تخلیق پر بات کی ہے، اور اسی طرح آگے جا کے والدین کے حقوق کی بات کی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ کیا کریں گے، حسن سلوک کریں گے. اور بالوالدین احسان ہے، یا وصیت کی گئی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. پھر جو بچے ہیں اس کی 2 اقسام ذکر کی کہ نیک صالح فرمانبردار اولاد، اور غیر صالح اور نافرمان اولاد. ٹھیک ہے. تو پارہ نمبر 26 سورہ الاحقاق آیہ نمبر 15 میں ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المرسلين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اور ہم نے وصینا الانسان، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے. کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے کہ اسے اس کی ماں نے تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا ہے، اور اس کا حمل اور دودھ کا چڑانا 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تو نے مجھ پر انعام کیا اور میرے والدین پر کیا، اور میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور میرے لیے اور میرے اولاد میں اصلاح کر، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرمانبردار. تو وصینا الانسان بوالدیہ احسان، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. تو اس آیت کے اس حصے میں انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور چونکہ والدین کے ساتھ حسنی سلوک کے متعلق سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے تحت میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی موضوع اگر میں ایک دفعہ ڈیٹیل سے بیان کروں تو دوبارہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو اس کو تو میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. جو چیز اس آیت کے اندر نہیں ہے اس کو سمجھیں گے. حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ انسان جب اپنی کامل قوت یعنی 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی جب آدمی اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کیا، اے میرا رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے دین اسلام کے خاطر مجھے عطا کیا، اور مجھ پر اور میرے ماں باپ پر احسان کیا، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے راضی ہو، اور میرے
میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا. تو یہ اصل میں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ والدین کا احترام کرے، عزت کرے، رسپیکٹ کریں. جب انسان بڑا ہو جائے تو پھر انسان کو طلب ہوتی ہے کہ یار یہ میرے والدین ہیں جنہوں نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی. اسپیشلی ماں کا تذکرہ اس آیت کے اندر خصوصی طور پر ماں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ کتنی مشقت کے ساتھ ایک بچے کو پالتی ہے. ہاں، پھر جنتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے. تو یہ ایک زیادہ اسٹرگل والا کام ہے جو ماں کرتی ہے. تو یعنی ایک طرح سے 3 گنا حق بھی ماں کا زیادہ ہے. تو اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر کیا. پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے پھر کہتا ہے یا اللہ اب کیا میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکوں، مجھے توفیق دے کہ میں ان کا فرمانبردار بنوں. اور انہوں نے میرے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، اسٹرگل کی ہیں، جد و جہد کی ہیں، تو میں کیوں نہ اب میں جوان ہوں تو میں ان کو لوٹا دوں ان تمام چیزیں. تو بنیادی پیغام تو اس میں یہی ہے کہ آپ والدین کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں. اس کے بعد والے آیت میں نافرمان اولاد کا بھی تذکرہ ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہوں گے تو ہم اس کو اسی طرح جزا دیں گے، اور جو فرمانبردار ہوں گے تو ہم ان کو اسی طرح جزا دیں گے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے فرمانبردار بنائیں. جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، جو بچے ہیں وہ یہی دعا کرے کہ اللہ العالمین اپنے والدین کے لیے ہمیں فرمانبردار بنا. اور جو ہمارے بچے آئیں گے، ہاں، یا جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے تابعدار بنا. یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں آج کل کے جدید زمانے کے اندر. اور دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے. اسٹرگل بھی کرے، کوشش بھی کرے، بچوں کو آداب بھی سکھائے، سلیقہ بھی سکھائے. بچوں کو کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر ایجوکیشن یہ سکھانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کردار کیا ہے تو بچہ تو پھر ظاہر ہے وہی کرے گا جو معاشرے میں باقی لوگ کرتے ہیں. تو یہ آغاز میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس پارے کے اندر جو خصوصی بات ہے وہ والدین کے حقوق کی بات ہے. تو بنیادی پیغام میں کیا مل رہا ہے کہ دنیا کی کوئی مادی طاقت یا ترقی وہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. آپ کے پاس جتنی بھی طاقت ہے، سپر پاور ہیں، لیکن اللہ کا عذاب جب آئے گا تو سپر پاور اور تکبر کا انجام تباہی ہوگی. ٹھیک ہے، جس طرح اس وقت کی جو سپر پاور قوم تھی وہ قومیات تھی، تو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. بڑا غرور تھا کہ جناب علی ہم تو جو ہے وہ سپر پاور ہیں، ہم تو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی، گھر بناتے ہیں. تو وہ جو غرور تھا وہ سارا کچھ اللہ نے جس طرح نابود کر دیا، خاک میں ملا دیا. تو آج بھی ایک دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو بڑا غرور ہے، خود کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین بہت ہی نیچ، بہت ہی کمزور قوم کے ذریعے سے ان کو مروا رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے. دنیا کے سامنے ان کی حقیقت آ رہی ہے الحمدللہ. تو یہ اس طرح کے جو سپر پاور دنیا کے بنے ہیں نا کاغذی طور پر، تو اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے تو کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ مروا رہا ہے، مار رہا ہے، اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے اشکارا کر رہا ہے. دوسرا اہم پیغام یہ تھا کہ جب بندگی اللہ کی ہے تو والدین کی خدمت کرنی ضروری ہے. اللہ رب العالمین جہاں اپنی بندگی کی بات کرتا ہے وہاں والدین کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. آج کل کے جدید دور میں میرے اور آپ کے لیے اس میں تطبیق یہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور مادی ترقی پر ہمارا غرور یہ قومیات کی یاد دلاتا ہے. آج کے دور میں جنریشن گیپ کے باوجود والدین کا بے لوث احترام اور خدمت ہی اصل کامیابی ہے. اور مادی برتری کی زوم میں مبتلا خدائی احکامات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. آگے ہے سورہ محمد. سورہ محمد جو ہے وہ مکی سورہ، مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر 38 آیات اور 4 رکوع ہیں. اور اس کا نام سورہ محمد اس لیے ہے کہ اس سورہ کے اندر محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ، یہ محمد کا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سورہ کے اندر موجود ہے، تبھی اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات بھی ذکر ہے. اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ حق اور باطل کے معرکے کو بیان کیا گیا اور مومنین اور منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا. یعنی آزمائش میں مومن اور منافق کا فرق بتایا گیا. وہ کیا ہے کہ جب دین کے لیے قربانی کا وقت آتا ہے، جب کچھ دینے کی بات ہوتی ہے تو سچے مومنین ثابت قدم رہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لے لے، میری جان حاضر، میری صلاحیت حاضر، میری مال حاضر، میرے بچے حاضر. وہ ہر چیز کو حاضر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ویژن کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ویژن مشن کے ساتھ چل رہی ہے. تو مسلمان کیا ہے، ویژن مشن کے ساتھ جب منسلک ہو مومن تو وہ پھر ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف منافقین ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ایسا لگے گا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے. تو جب کوئی بھی آزمائشی طور پر آپ ان کو آزمانا چاہے تب آپ ان کو کہیں کہ جناب علی مال چاہیے، دولت چاہیے، فی الوقت جو ہے وہ وقت چاہیے، تو پھر وہ کیا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے نا وہ تو ایویں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
تو اس طرح کی صورتحال آج کل کے معاشرے میں بھی ہے. یعنی اس سورۃ محمد میں اللہ رب العالمین اس وقت کے منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھیں جب بھی ان سے آپ کوئی بھی مشکل میں مدد مانگو تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. یہ جہاد پر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ تو یہ کہتے ہیں میرے بچے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے بیوی بیمار ہیں. یہ اس طرح باتیں کریں گے. ہاں جب آپ مال مانگو تو پھر یہ کہیں گے کہ یار اللہ کا فقیر ہے کیا. یہ پھر پیچھے پیچھے ہٹیں گے. تو یعنی دراصل یہاں بنیادی پیغام مجھے اور آپ کو بھی یہ دیا جا رہا ہے نا کہ ہم جس ادارے کے ساتھ منسلک ہو، جس ویژن کے ساتھ منسلک ہو، جس مشن کے ساتھ منسلک ہو، تو پھر مخلص رہنا چاہیے. پھر وقت بھی دیں، صلاحیتیں بھی دیں، پیسہ بھی دیں، ہر چیز لگائیں تاکہ اس ویژن اور مشن کو آگے بڑھائیں. تو یہ تعاون کے ساتھ چلے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کا گروہ بنا، جو حلقہ بنا، جو اسلامی تحریک کے بنیادی اراکین بنے، تو وہ یہی کام کر رہے تھے. تو میں اور آپ جہاں پڑھ رہے ہیں، جہاں سیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم بنیادی ارکان ہیں. ہاں، ہم بنیادی حلقہ ہے. تو اس حلقے کے اندر ایک قوت ہونی چاہیے، ایک تعلق ہونا چاہیے، ایک ربط ہونا چاہیے، ایک لنک ہونا چاہیے. اور اس حلقے کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے مفادات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیت لگانا، یہ مومن کی شان ہے. ہاں جی، میں کیا کام کر سکتی ہوں نا، میری طرف سے کیا ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے جس کاز اور جس ویژن کے ساتھ آپ منسلک ہیں، اس ویژن اور اس کاز کو آگے بڑھانا ہے. تو سچے مومنین جو ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نصرت کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، تعاون بھی کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور باطل کے جو ہے اللہ رب العالمین حبطت اعمالکم، اعمال ان کی ضائع کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. ان کے نیک اعمال، سوری، ان کی جتنی بھی کوششیں، اسٹرگل ہیں، وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح دوسرا موضوع اس سورۃ محمد کے اندر یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور ساتھ میں بخل کی ممانعات ہیں. قرآن کریم نے یہ بات واضح طور پر بتائی نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے. انسان اگر خرچ کرے گا تو اللہ دگنا چگنا 7 گنا بڑھا کر دے گا. اور یہ تو چونکہ اخروی بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ جمع کر رہے ہیں تو آپ کو واپس ملے گا. ٹھیک ہے، یہ تو سیونگ ہے. ایک آپ دنیا کے لیے سیونگ کرتے ہیں، ایک آپ اللہ رب العالمین یا اخروی زندگی کے لیے سیونگ کرتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، تو اخروی طور پر یہ سیونگ ہے. تو جو دیتا ہے اللہ کے راہ میں تو اللہ ان کو واپس کر دے گا. اور جو بخل اور کنجوسی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے ذات سے بخل کر رہا ہے. وہ اللہ سے، دین سے، رسول سے اور تحریک اسلامی سے اور کسی ادارے سے بخل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کے لیے سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ جمع نہیں کرتا، تو ظاہر ہے بعد میں اس کو کچھ ملے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے. اللہ کو آپ کے پیسے کی، آپ کے صدقات کی اور آپ کے زکات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وانتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا. اور اگر آج تجھے مال پر بڑا غرور ہے تو اللہ دوبارہ تم کو فقیر ہی بنا دے گا. اس کو کیا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کو کنگال دے گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ دنوں کے حساب سے، منٹوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے لوگ جو ہیں امیر سے غریب بنتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا اللہ کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، حقیقت میں تو اللہ غنی ہے. اللہ کے پاس اس کائنات کے تمام خزانوں کی چابیاں موجود ہیں. وہ خزانے اللہ رب العالمین کی قدرت میں. آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اصول یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے. کنجوسی اور بخل سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس میں انسان کا اپنا نقصان ہے. تو آج کل کے جدید ماڈرن دور کے اندر اس کی اپلیکیشن ہم کیسے کریں گے کہ آج کے دور میں ہم دنیاوی آسائشوں، برانڈز اور گاڑیاں، ان چیزوں پر بے درے خرچ کرتے ہیں. ہاں، ہم میں سے تقریباً جدید جو جنریشن ہے نا، وہ تو برانڈ کی دیوانی ہے. ہاں، بس ہر چیز برانڈڈ ہو، ہر چیز برانڈڈ. اور برانڈڈ چیز کوئی، یعنی یہ ایک فتنہ ہے، ایک نشہ ہے. باقی برانڈڈ چیز میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ بس میں دکھا سکوں نا، میں برانڈڈ کپڑے پہنتی ہوں، برانڈڈ جوتے میں نے پہنے ہیں، برانڈڈ پرس میرے پاس ہے. تو یہ نشہ ہے. تو اس پر ہم خرچ بھی کرتے ہیں بے دریغ اس کے پیچھے لگے. لیکن جب دین کے کاموں میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار جہاں یہاں یہ کام ہے، زکوٰۃ دے دو، ہم نے یہ کرنا ہے، انسٹیٹیوٹ میں پیسوں کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوٹ میں کام کی ضرورت ہے، تحریک اسلامی کو ضرورت ہے، ہمارے اس ادارے کو چیز کی ضرورت ہے، تو پھر ہاتھ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر بخل شروع ہو جاتا ہے. پھر نہیں لگتا ہمیں کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو اتنا بڑا خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پہ اور اپنے بچوں پہ اور اپنے گھروں پہ. تو یہ آج کے جدید دور میں بھی یہی تقاضا ہے. یعنی منافقین کا بھی یہی رد عمل تھا، تو میرا اور آپ کا اگر یہی رد عمل ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا بنے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو پھر تو ہماری مثال بھی اسی طرح ہوگی. ٹھیک ہے ہم اپنے اوپر بھی خرچ کریں لیکن اللہ کے راہ میں تو دینا ہے نا. اصل پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اپنے لیے کم کریں. حقیقت یہ ہے، دیکھیں آپ نے جو کھایا، جو پیا، جو پہنا، یہ آپ کا مال ہے. جو باقی بچا ہے نا، جہاں جہاں پلاٹڈ ہیں، پلاٹ ہیں، فلاں 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 فلاں، یہ آپ کا ہے نہیں. یہ تو کسی اور کا ہے، آپ کے بعد کسی اور کو ملے گا تو میراث میں چلا جائے گا نا. آپ کا کیا ہے؟ تو آپ کا وہ ہے جو آپ نے کھایا پیا اور ساتھ میں پہنا اور ساتھ میں اللہ کے راہ میں اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کر دیا. تو جتنا ہو سکتا ہے، میں خواتین کو عمومی طور پر یہ کہتا ہوں، دیکھیں کہ گھر کی فکر کرنے کے لیے مرد موجود ہیں، وہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے مرد سے اتنی انویسٹمنٹ نکالے کہ آخرت میں اس کی اور آپ کے کام آ جائے. ہاں آپ اپنی شاپنگ کے لیے تو اچھا نکال سکتی ہے، نکال سکتی نہیں نکال سکتی. ہاں بڑی بڑی مہارتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ نا، آپ اس شوہر کو کس طرح یہ پیسے کس طرح نکالنے ہیں. تو اس کے لیے الفاظ بھی آپ کو آتے ہیں، کہانیاں بھی آتی ہے، بڑی مہارت بھی ہوتی ہے. تو سیم یہی مہارت دین کے کاموں میں استعمال کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے ٹھیک ٹھاک پیسہ نکالے، ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کرے تاکہ اخروی طور پر آپ کے لیے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک سرمایہ داری ہو سکے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دین کی مالی معاونت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے مال کو پاک کرنے اور آخرت میں سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ سمجھ کے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. یہ سورہ محمد کے اندر دو بنیادی اہم پیغامات ہیں. آگے ہے سورہ الفتح. سورہ الفتح، فتح کا مطلب کامیابی ہے، اور فتح فتح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. اور یہ مدنی سورہ ہے، 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے. مرکزی مضمون صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ کا پس منظر اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر فتح مکہ کی ایک عظیم خوشخبری بھی اس میں سنائی گئی ہے. اور ایک اہم موضوع اس میں کیا ہے؟ ظاہری ناکامی میں چھپی فتح مبین. صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھے نا، بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کو کھلی فتح مبینہ قرار دیا. یعنی یہ جو سورہ ہے، سورہ الفتح، اس کا آغاز ہی ان کلمات سے ہوتا ہے: انا فتحنا لک فتحا مبینہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی. بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا. تو اس آیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے. تو اس آیت میں جس فتح کی بشارت دی گئی ہے، اس سے کون سی فتح مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال بھی ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے، اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد. حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں تھا، اور اس سارے واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. تو ان میں سے کوئی حلق کیے ہوئے اور کوئی قصر کیے ہوئے، یعنی کسی نے بال کاٹے اور کسی نے گنجا کیا ہوا ہے. حلق اور قصر جانتے ہوں گے آپ لوگ دونوں. حلق کسی نے حلق کیا ہے، کسی نے قصر کیا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں داخل ہو گئے، کعبہ کی چابی لے لی، طواف فرمایا، عمرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی خبر دی تو سب بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں جناب، کیونکہ صحابہ تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، مدینہ کے بعد وہاں تو گئے نہیں تھے، ان پر تو ایک طرح سے پابندی تھی. تو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ جی ہم تو گئے ہیں کعبہ میں، طواف بھی کیا، عبادت بھی کی، اور پھر چابیاں بھی ہمیں ملی ہیں. تو یہ جب خوشخبری اللہ کے رسول نے صحابہ کو سنائی تو بڑے خوش ہو گئے یار، یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، اور 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ یعنی سن 6 ہجری کو اللہ کے رسول روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں نماز پڑھی، عمرہ کا احرام باندھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر صحابہ نے بھی احرام باندھ لیا، اور بعض صحابہ کرام نے جحفہ سے احرام باندھا تھا یا باندھا. راستے میں احرام پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی لشکر میں پانی بالکل باقی نہیں ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں تھوڑا سا پانی بچا تھا، باقی صحابہ کے برتنوں میں پانی نہیں تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن میں اپنا ہاتھ دست مبارک ڈالا تو مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جو ہیں وہ جوش مارنے لگے. معجزہ تھا اللہ کے رسول کا. پھر سارے لشکر نے پانی پیا، وضو کیا، اور جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی
کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پھر پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لشکر والوں کے پاس ایک قطرہ پانی بھی نہ رہا، اور اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی، شدید گرمی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی، تو اس کی یا اپنی لعاب ڈال دیا، تو اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ پھر سب نے وہ پانی پیا، اونٹوں کو بھی پلایا۔ تو یہ حدیبیہ کس کا نام ہے؟ اس کنویں کا نام تھا، تو وہیں سے وہی صلح حدیبیہ ہو گیا تھا، تو وہیں سے یہ معاملہ، یہ نام مشہور ہے۔ تو یہاں کفاری قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لیے کئی شخص بھیجے گئے، اور سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جنگ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا۔ لیکن انہیں پھر بھی یقین نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ طائف کے بڑے سردار اور عرب کے انتہائی مالدار یعنی ایلیٹ کلاس کے شخصیت تھے۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دھوتے ہیں، تو صحابہ کرام تبرک کے طور پر مصالحہ شریف حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جو پانی اللہ کے رسول استعمال کر رہے ہیں تو صحابہ اس پانی کو خود استعمال کر رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، اسی کو پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی لعاب دہن ڈالتے ہیں اللہ کے رسول تو لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہرے اور بدن پر برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ اور اسی طرح جسم میں اقصد کا کوئی بال گرنے نہیں پاتا، اور لوگ گرنے نہیں دیتے، کوئی بھی بال جدا ہوتا ہے تو صحابہ اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے ہیں اور جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو سارے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کی وجہ سے کوئی شخص اب اوپر کی طرف نظر ہی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب عربہ نے قریش سے جا کر یہ حال بیان کیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں فارس، روم، مصر کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے بارے میں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ قریش نے کہا کہ ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے اور اگلے سال وہ آئیں۔ عربا نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہوں کے ساتھ طائف واپس چلے گئے۔ اور اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس عروہ کو اسلام لانے کی توفیق بھی دی، وہ مشرب اسلام ہوئے۔ اور اسی مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر بیعت لی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور بیعت کی خبر سے کفار خوفزدہ ہوئے، اور ان کی رائے دینے والوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی چلے صلح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا، اور آئندہ سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پھر اس میں یہ لکھا گیا آئندہ سال تشریف لائیں گے۔ اور یہ صلح جو ہے مسلمانوں کے حق میں بہت نفعمند ہوئی، بلکہ نتائج کے اعتبار سے یہ فتح ثابت ہوئی۔ اس لیے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ یہاں سے مراد لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان فتحنا لک فتح مبینہ سے تمام اسلامی فتوحات مراد لیے، مثال کے طور پہ مکہ، فتح مکہ، خیبر، حنین، طائف وغیرہ، یہ سارے فتوحات اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اور جو بیعت رضوان ہے وہ یہاں ہوا، اس کو بھی ذرا سمجھتے ہیں۔ وہ آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس بیڑے سوری یہ جو پیڑ تھا نا، کیا نام ہے، تحت الشجرۃ، جس پیڑ کے نیچے انہوں نے کیا کی، بیعت کی۔ تو اللہ نے جانا کہ جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا تھا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، فانزل السکینۃ، تو ان پر اطمینان نازل کیا، ہاں، اور واثابہم فتح مبینہ، اور ان کو جلد آنے والی فتح کا انعام بھی دیا۔ تو حدیبیہ میں حاضر ہونے سے جو پیچھے رہ جانے والے اصحاب تھے یا لوگ تھے، ان کا تذکرہ تو پہلے آیات میں ہوا نا۔ اب یہاں حدیبیہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں شرکت والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہوا، اور جب حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق، اخلاص اور وفا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام بھی دیا۔ تو اس سے پھر جلد دوسری فتح کون سی آئی تھی؟ فتح خیبر تھی۔
جو کہ جنگ صلح حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد یہ حاصل ہوئی تھی۔ تو حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بیعت کی، انہیں چونکہ رضا الہی کی بشارت دی گئی، اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے اسد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا، تاکہ انہیں اس بات کی خبر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے وہ جنگ کا نہیں ہے، جا کے ان کو بتا دو، اور ان سے یہ بھی فرما دے کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں تو انہیں اطمینان دلا دے کہ مکہ مکرمہ انشاءاللہ عنقریب فتح ہوگا، آپ نے خوف نہیں کھانا، اللہ انشاءاللہ مسلمانوں کو اور دین کو غالب فرما دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے، انہیں یہ خبر دی، تو قریش اس بات پر متفق رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہیں لائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے تو جائے کریں، آپ کریں، واپس جائیں، اور اللہ کے رسول کو کہے کہ اس دفعہ نہیں آئیں گے، آپ اگلے سال آئیں۔ تو حضرت عثمان نے جواب فرما دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ساتھ میں ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے ہیں اور طواف سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی، اور پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور حدیبیہ میں یہ خبر بڑی مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو اس پر مسلمانوں کو بڑا جوش آیا، بہت جوش آیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی، جسے عرب جو ہیں، عرب میں اس درخت کو سمورا کہتے ہیں، سمورا۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ یعنی بایاں دستی مبارک دائیں ہاتھ یعنی دائیں دستی مبارک میں لیا، اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی کہ یا اللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہیں۔ یعنی یہ بیعت لی، بیعت اس طرح بیعت لیتے تھے، بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ پہ دوسرا دائیں ہاتھ پہ بایاں طرف کے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ یعنی بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے اس کی فضیلت بھی اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا ہے۔ اور دوسری فضیلت حدیث میں ذکر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اس سے کچھ مسائل بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کہ بیعت کی رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی صحابہ مخلص مومن تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس میں کوئی منافق نہیں تھا، وہ سارے صحابہ تھے اور مومنین تھے۔ اور یہ جو بیعت کرنے والے تمام حضرات تھے، اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان سب سے راضی ہو چکا ہے، اور اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا کہ اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے، اس بیعت کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کچھ اہم مسائل بھی یہاں سے پتہ چل گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے اس میں یہ جو فتح ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب فی الوقت تو اللہ رب العالمین نے ان کو معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ ہو گیا اور یہ واپس چلے گئے، لیکن پھر اگلی آیات میں ان کو کیا کی ترغیب دی کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اللہ کافی ہے گواہ۔ یعنی اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، اور جب اگلا سال آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا، اور واقعات کے جو واقعات خواب میں دیکھے تھے وہ سچے رونما ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگلے سال پھر کیا ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی۔ میرے اور آپ کے لیے بنیادی پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ الذی ارسل رسولہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے،
اب یہ کام نہیں ہے کہ میں ذکر کروں، تسبیح کروں، اللہ اللہ پڑھوں اور جی بس درس قرآن میں آ رہی ہوں، گھر میں جا کے بیٹھ رہی ہوں، لیٹ رہی ہوں، بات ختم نہیں. اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو اپنے اوپر. اور باقی آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی اور دین چل رہا ہے، معاشرے کے اندر اگر کوئی اور سسٹم چل رہا ہے، تو اس سسٹم کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو غالب کیسے کریں گے؟ میں دیکھوں نا، یہ فلاں جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کے اندر یہ فلاں فلاں صفات ہے، تو اس کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ یار ہاں، یہ اسلام تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کے کردار اور آپ کے باتوں سے لگے کہ ہاں، یہ صحیح مسلمہ ہے، صحیح مومنہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین اسلام کو اس پر غالب کر رہی ہے نا. اب اب میں جب بات کرتا ہوں غالبی کی، ہم بات کرتے ہیں نا، اقتدار کی بات آتی ہے اور انقلاب کی بات آتی ہے، تو پھر عورتوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ سر ہم کیسے انقلاب لا سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے دین کے غلبے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو چلے جی، آپ کو آسان بنا دیتے ہیں نا دین کا غلبہ. یہ مراد نہیں کہ آپ جو ہے ہتھیار اٹھائیں اور میدان میں اتر جائیں، وہ تو مجھے پتا ہے آپ نہیں کر سکتی، کرنا بھی چاہیے ویسے لیکن نہیں کر سکتی، تو یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا شاید، یا اس طرح کے مواقع نہیں ملیں گے آپ کو. تو اب اصل میں تو دین کا غلبہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے لگے کہ ہاں دس از اسلام. پتا تو چلے نا کہ اسلام اسے کہتے ہیں. تو وہ اعمال آپ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ کے اسلام کے قریب آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر نہ ہو، دین سے دور نہ جائے، کیونکہ آپ دین سیکھ رہی ہیں، آپ دین کو اپنے اوپر غالب کریں گے تاکہ آپ کو دیکھ کے یہ دین بالکل واضح ہو جائے. لیظہرہ علی الدین، سب لوگ دیکھے اور دین ہر جگہ دکھے، نظر آئے ہاں یہ جو ہماری فلاں ہے نا، یہ تو بالکل خاص ہی اسلام ہے. اسلام ایسا ہوتا ہے، دیکھیے اس کے ساتھ ہم برائی کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہی ہے، دیکھو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہی ہے، دیکھو بچوں کی کتنی اچھی تربیت کر رہی ہے، دیکھو شوہر کی کتنی تابع دار ہے، دیکھو اپنے ساس سسر کی کتنا خیال رکھتی ہے، دیکھو یہ کتنی اچھی بہو ہے، کیونکہ یہ دین کو سیکھ چکی ہے. تو دین دکھے آپ کے اعمال میں، آپ کے کردار میں، آپ کے گفتار میں، آپ کے طریقے اور سلیقے میں، تو اس کا مطلب ہے دین ظاہر ہو جائے گا. آگے پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور مومنین کا کردار ذکر کیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آیت یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آیت نمبر 29. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہے. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدہ میں گرتے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے ہی ان کی صفت توریت میں ذکر ہوئی اور ان کی صفت انجیل میں بھی ہے. یہ پوری تفصیل سے آیت ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. تو آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوصاف بیان فرما رہا ہے اور ان کی پہچان کروا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں. صحابہ کرام کافروں پر بڑی سختی کرتے تھے. تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے اور ان پر سخت جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. اور اس میں جس کی محبت جتنی زیادہ ہو، اس کی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت اور سختی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ چیز اس کے عشق اور محبت کی علامات میں سے ایک ہے، علامت جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت بے مثال اور لازوال ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی انہیں اپنے مال، اولاد اور اہل و عیال حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھی. اور اسی بے انتہا محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے رسول کے دشمنوں یعنی کفار سے سخت نفرت کرتے اور ان پر انتہائی سختی فرمایا کرتے تھے. اور ان کے اسی عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک وصف کے طور پر بیان فرمایا کہ میرے حبیب کے صحابہ کا ایک وصف اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں. تو عمومی طور پر صحابہ کرام جو ہے کافروں پر سختی فرمایا کرتے تھے.
البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، حتیٰ کہ شیطان جیسے بدترین کافر بھی آپ کی سختی سے ڈرتا تھا۔ یہاں آپ کی اس سیرت سے متعلق میں آپ کو کچھ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ نے یہ رائے پیش کی نا عمر فاروق نے کہ سارے کافر قیدی کو قتل کر دیے جائے، اور آپ کے اس رائے کے تائید میں قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ اسی طرح بشر نامی منافق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور آپ کی عدالت میں آ گئے تو آپ نے اسے قتل کر دیا، اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر قلم کرو، ختم کرو اس کو۔ اسی طرح جب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا تو عمر فاروق نے یہ کہا، ان کی رائے یہ تھی کہ اس کی جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کی قبر پر نہ جایا جائے۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھی اور چلے گئے، تو پھر قرآن کریم میں آیات بھی عمر فاروق کی تائید میں نازل ہوئی۔ اللہ نے منع کیا کہ آپ جنازہ نہ پڑھیں، اللہ کے رسول کو بعد جنازے نہ پڑھیں اور استغفار بھی نہ کریں منافقوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے کتنے تھے، شدید قسم کا غصہ رکھتے تھے۔ تو دشمنوں کے لیے اشداء الکفار، اس غصہ ہونا چاہیے۔ اور یہ صحابہ جو آپس میں نا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ آپس میں کامل محبت کرنے والے، باہمی سلوک بہت اچھا رکھنے والے تھے۔ یہ ان کا وصف ہے کہ آپس میں نرم دل۔ تو صحابہ کرام آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت اور مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ان کی یہ ایمانی محبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جب ایک صحابی دوسرے کو دیکھتا تو فرد محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرتے تھے۔ مصافحہ ہاتھ ملانا، معانقہ گلے ملنا۔ تو یہ دونوں سنتیں دیکھیں، یہ بھی اور مصافحہ بھی اور معانقہ بھی۔ ہمارے معاشرے میں مصافحہ بھی ختم ہو رہا ہے، معانقہ تو بہت کم ہو گیا۔ تو یہ محبت کے علامات ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیگر مسلمانوں کے لیے نصیحت موجود ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ شفقت اور نرمی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ مہربانی والا سلوک کیا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ تم مسلمانوں کو آپس کی رحمت، باہمی محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرح ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کا جسم کا ایک عضو بیمار ہو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو آپس میں کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں شفقت اور نرمی سے پیش آنے اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کیا تھے جی؟ وہ کفار پر سخت تھے اور اپنے آپس میں رحم دل تھے۔ ہمارا معاشرہ بالکل الٹ ہے، ہم جو ہیں کفار کے لیے نرم ہے، آپس میں بڑے سخت ہیں۔ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، تو اس کے ساتھ تو بھائی صاحب کوئی بات نہیں کرنی، ادھر تو رشتہ نہیں ہوگا، ادھر تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ادھر تو نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے، اور یہ فتوے لگاتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ جا کے بڑے مزے سے ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دوستیاں بھی کرتے ہیں۔ امریکہ جا کے بڑے شوخیاں مارتے ہیں، ادھر جا کے ان عیسائیوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑے نرم دل ہے ہمارے۔ اور آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم شدید قسم کی سختی کرتے ہیں، بدعت کے فتوے لگائیں گے تو بدعتی ہیں۔ اپنے ایک ادارے کے اندر اپنے ساتھ کسی دوسرے فرقے کا بندہ ہم برداشت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے میرے ہی لوگ ادھر ارد گرد بیٹھے ہو، کوئی اور آئے گا تو اس کو میں برداشت ہی نہیں کروں گی۔ یہ کس قسم کے مسلمانیت ہیں؟ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ رحماء بینہم، مومنین تو آپس میں کیا ہوں گے؟ محبت والے ہوں گے۔ تو آج تو کچھ اور ہو گیا کہ ہم غیروں سے تو محروم ہوئے، غیروں کے لیے ہم تلخ رویہ نہیں رکھتے، اپنوں کے لیے ہم تلخ رویہ رکھنے لگے۔ تو لہٰذا پیغام یہ ہے کہ امت میں تفریق کو مٹا کر ایک دوسرے کا سہارا بنا جائے، آزمائشوں میں صبر، اللہ کی منصوبندی پر مکمل توکل کرنا چاہیے، اور بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اعتماد کیا اور اللہ پر توکل کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آپس میں ہمیں محبت بانٹنی چاہیے۔ آگے ہیں سورہ الحجرات۔ سورہ الحجرات کے اندر اخلاقی اخلاقیات ہیں اور معاشرے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ جو قیادت ہیں، جو آپ کا امیر ہیں، لیڈر ہیں، اس کا اس کے ادب کیا جائے، ادب کی جائے اور احترام کیا جائے۔
یعنی اللہ کے رسول اچھا اس کو ذرا سمجھے، سورۃ الحجرات یہ اس کو سورہ آداب بھی کہتے ہیں، اور 18 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا تذکرہ ہے، اور ایک پرامن معاشرے کے لیے اخلاقی اصول اور آدابی معاشرت وہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آغاز میں کیا بیان کیا گیا کہ یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن يحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم آداب سکھائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے جب کلام فرمائیں تو ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اسی طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہے وہ ادب اور تعظیم اور توصیف اور تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو۔ جیسے یوں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ یہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کی تمہیں پھر خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 ادب سکھائے۔ پھر لا ترفعوا اصواتکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت محتاط ہو گئے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران بہت سے احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ اس اپنے علاوہ دوسرے کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح پھر اللہ کے رسول کی وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضے کے پاس بھی خود بھی آواز بلند نہ کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی آواز بلند کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں 2 شخصوں کی بلند آواز سنی نا عمر فاروق نے، کہ 2 افراد ہیں اور بلند آواز میں بات کر رہے ہیں اور مسجد نبوی ہے، تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو دونوں نے عرض کیا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے نا تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہے۔ تو یہ پیغام کیا ہے کہ یہ جو ادب ہے یہ بھی قائم ہے۔ اب جب بھی آپ مدینہ منورہ جائے تو وہاں پر بلند آواز میں بات نہ کریں۔ ہمارے جاہل لوگ جو عشق رسول کا نعرہ لگانے والے ہیں، ایوی جاہل، وہ آپ نے سنا ہوگا کچھ سال پہلے جو ہیں وہ وہاں جا کے انہوں نے نعرے لگائے تھے، تو یہ بے عزتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا کہ ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کی جائے۔ تو آج بھی آپ جائیں گے تو ادھر بلند آواز میں بات نہیں کریں گے، آپ نعرے لگاتے ہیں جی ادھر جا کے، ادھر آپ نے کہانیاں شروع کی ہوتی ہیں۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنا میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے نا، حدیث کوئی سنائے تو فوری طور پر اپنی آواز کو بند کرے، بس پست کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اب آپ کی آواز اس پہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی مسئلے میں آپ کو پتہ چلا کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، پھر آپ اپنی ضد، اپنی بات ختم، سکوت۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اب میری آواز اس سے اوپر نہیں جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ مسئلہ آ گیا، معاشرہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، اللہ کے رسول کہہ رہے ایسا کرو، اب آپ خاموش، معاشرے کی بات کو دبا دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات سے آپ کی بات اوپر نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کی اور آپ کے معاشرے کی آواز دب جانی چاہیے اللہ کے رسول کی آواز کے نیچے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے میرا اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک، کہ اللہ کے رسول کی کے سامنے، یعنی اللہ کے رسول کی تعلیمات، مشن، ویژن اور اللہ کے رسول کے احادیث کے سامنے ہماری اپنی آواز اور ہماری اپنی کوئی بات اور قول اور فعل یہ اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے نا کہ جتنے بھی آپ کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے رہنما ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ کے لیڈر ہیں، جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے پھر بحث و تکرار نہ ہو، ان کے سامنے ان کی تعظیم اور تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آواز ان سے بلند نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ تربیت کا لازمی انسان ہے کہ جس سے آپ سیکھ رہی ہیں، جس کو آپ بڑا مان رہی ہیں اور جس سے آپ کو نفع ہو رہا ہے،
اس کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور یہ تعظیم کا نتیجہ ہے، حق ہے۔ اب اللہ کے رسول یہ لیڈر ہے، اللہ رب العالمین لیڈر کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی آواز ان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تعظیم سے بات کریں، رسپیکٹ سے بات کریں۔ تو یہ ایک بنیادی اصول جو ہے وہ بتا دیا گیا، اور یہ ادب ہے لیڈر یعنی محمد مصطفیٰ کی۔ دوسری بات کیا بیان کی گئی کہ معاشرتی اصول اس میں بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کی بیجا، آپ کسی قوم کو بیجا تکلیف نہ پہنچاؤ اور بعد میں جو کچھ آپ نے کیا اس پر آپ کو پچھتاوا ہو جائے۔ تو ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ یعنی کسی کی شکایت پر اعتماد نہ کرو، کسی نے آ کے آپ کے سامنے کہا سر یہ ایسا ہو رہا ہے جی، ادھر تو یہ ہو رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہی ہے، تو اب آپ کو فوری طور پر اس کی اس شکایت پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ تحقیق کرو۔ تمہارے پاس جو خبر آئی ہے یہ کسی فسق کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ کی پیٹ پر بھی ہو سکتی ہیں، یہ کسی سے حسد کی بنا پر بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ نے جانچنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، کیونکہ آپ جو کسی شکایت کی بنیاد پر جو فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے کی وجہ سے کسی کو نقصان بھی پہنچے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یار وہ مجھے تو جو پیغام پہنچا تھا وہ تو ٹھیک نہیں تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ بھی غلط ہوا، تو اب آپ کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ کیا کرے، آپ ٹھیک ٹھاک سوچے سمجھے اور تحقیق کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ یہ آیت خصوصی طور پر تو ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کو اللہ کے رسول نے ایک جگہ بھیجا، یہ وہاں چلے گئے کہ وہاں سے صدقہ لے کے آنا ہے، تو یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں وہ سارے لوگ ان کے اعزاز اور تقریب میں کھڑے ہو گئے، تو ان کو لگا کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کو کہا کہ وہ تو صدقہ نہیں دے رہے، وہ تو مجھے مار رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ابوبکر یا عمر کو، خالد بن ولید کو شاید بھیجا۔ اللہ کے رسول نے پھر خالد بن ولید کے ذمہ لگایا کہ آپ جائیں۔ خالد بن ولید چلے گئے، ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا، کھانا دیا، ان کو صدقات دیے، واپس رخصت کر دیا۔ تو خالد بن ولید نے آ کے سارا ماجرا اللہ کے رسول کو سنایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت میں خالد بن ولید کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے اس واقعے کو بنیاد بنا کے ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ عنہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ فاسق نہیں تھے، آپ تو عظیم صحابی تھے نا، لیکن اس کے اس واقعے کو بنیاد بنا کے اللہ رب العالمین ایک اسلامی قانون بیان کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ جیسے اس آیت کے اندر بیان کیے گئے اصول جو ہے، اگر ہم آج کل کے دور میں اس کو پیش نظر رکھے تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو اس کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی وہ پریشان رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں خاندانی طور پر بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا معاملہ ہو یا شوہر بیوی کا، یہ تصدیق نہیں کی جاتی، بس لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے ہاں یہ معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔ تو قرآن نے کہا فتبینوا، میاں بیوی کا مسئلہ آ گیا تو فتبینوا بھائی پہلے تحقیق کرو، ساس سسر کا آ گیا تو فتبینوا، ملکی قوانین کی سطح پہ ہیں تو تب بھی فتبینوا۔ اسی طرح آگے سورۃ حجرات کے اندر ایک اس بہترین معاشرے کے اصول اور ڈسپلن تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی معاشرتی برائیوں کا سدباب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهن ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ اس میں پیغام ہے کہ ایک قوم دوسری، اے ایمان والو، اے الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ عجب نہیں ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ جس عورت کی یہ سزا کر رہی ہو ان سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو۔ فسق کے نام لینے والے ایمان لینے کے بعد جو ہیں وہ اس طرح کے فسق کے کام کرنا، یہ بہت بری بات ہے، اور جو باز نہیں آئے گا تو وہ ظالم ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایمان والو، ایک دوسروں پر، ایک قوم دوسری قوم کا استہزاء نہ کرے۔ ایک تو اس آیت کے نا نزول کے مختلف واقعات کہ یہ کیوں نازل ہو، شانی نزول۔ ایک یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، کانوں سے تھوڑا سا تھے نا، اونچا سنتے تھے۔ تو جب وہ اللہ کے رسول کے مجلس میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ اللہ کے رسول کے قریب حاضر رہ کر اللہ کے رسول کی کلام اور بات کو سن سکے۔ تو ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی، اور وہ جب مجلس ہے وہ خوب بھر گئی۔ مجلس کیا ہو گئی جی؟ مجلس جب خوب بھر گئی اور کوئی جگہ باقی نہیں رہی، تو اس وقت آپ تشریف لائے۔ تو قاعدہ یہ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ جب کوئی لیٹ آئے گا تو جس وقت آئے گا تو جس جگہ اس کو جگہ ملے گی وہیں بیٹھا رہے گا، اگر جگہ نہیں ہے تو کھڑا رہے گا۔ لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے رہے، یہ کہتے چلے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ تو انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، تو اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جسم دبا کر کہا کہ میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا، ماں کا نام لیا نا کہ فلانی کا لڑکا۔ تو اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ یہ عار دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اس آیت میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو اصل میں بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ یہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ کی غربت دے کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ قوم دوسری قوم پر نہ ہنسے، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائے۔ جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں زیادہ بہتر ہو۔ تو آیت کی دوسری شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ تو ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، دوسری جگہ فرمایا کہ نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ ان ہنسنے والوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اس آیت کی بھی شان نزول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حبی یا حبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی، جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ دونوں بیویاں تھے اللہ کے رسول کے، تو ایک نے دوسرے کو کیا کہا کہ آپ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت صفیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے، تو اس پر انہیں رنج ہوا، آپ رونے لگی۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لائے تو انہیں روتا ہوا پایا، تو ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہے اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہے؟ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے حفصہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آیت مبارکہ میں عورتوں کا بالکل جداگانہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے۔ یعنی عورت ایک دوسرے سے جائز ہنسی مذاق کر سکتی ہیں جس میں فحش گفتگو نہ ہو، دوسرے مسلمان کو نقصان ایذا نہ ہو، بڑوں کی بے ادبی نہ ہو، چھوٹوں سے بدلہازی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور وقت و محل کی نظر سے بے موقع نہ ہو۔ تو اپنی ہمسر عورتوں سے پھر اس طرح کا مذاق جائز ہے، لیکن یہ چیزیں اس میں نہ ہو۔ آج کل کا مذاق تو ان چیزوں پر ہے، یہ چیزیں نہ ہو تو مذاق تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو اس طرح منہ کو تالے لگا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو کال کر کے غیبت نہ کرے۔ میں آپ کو ٹاسک دے دوں کہ جناب آج آپ نے نا اپنے بہن کو کال کرنی ہے لیکن غیبت نہیں کرنی، تو آپ کال کر لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کر لیں گے، اگر کر بھی لیں گے تو 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی آپ کی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ جو کہتے ہیں میری سسٹر سے نا مذاق کر رہی تھی، تو کیا مذاق ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے اس کی آپ نے عزت ناموس کو ایک کرنا ہوتا ہے، یا تو غیبت کرنی ہوتی ہے یا حسد کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، فلاں نے یہ چیز لے لی اور فلاں کو یہ ہو گیا اور فلاں کا بچہ جو ہے وہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ عورت کو اسپیشلی نام لے کے اللہ نے کہا کہ یہ کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ تو مذاق اڑانے کا شرعی حکم یہ ہے کہ دیکھیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی اظہار ثانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور کثیر احادیث میں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے اسد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی کہ اس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی تم کرو۔ ترمذی کی حدیث۔ تو اسی طرح کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کے خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، اس کو تانا مارنا یا اس کو عار دلانا، اس پر ہنسنا، اس کو برے برے القاب سے یاد کرنا، اس کی ہنسی اڑانا، مثلا آج کل کے معاشرے میں خود اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کے بنا پر ان کا تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور قسم قسم کے دل آزار القابات سے یاد کرتے رہتے ہیں، کبھی تانزانی کرتے ہیں، کبھی آر دلاتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں حرام، گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام، لہٰذا ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے، ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سیٹ ہے، سیٹوں اور مالداروں کی ایک عادت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر اور اہانت آمیز القابات سے ان کو عار دلاتے ہیں اور تانہ زنی کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مارتے، جواب نہیں دیتے۔ تو ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے تو یقیناً وہ قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے، اور دنیا میں ان غریبوں کے آنسو وہ قہر خداوندی کا سیلاب بن کر ان مالداروں کے محلات کو خس و خشاک کی طرح بہا لے جائیں گے۔ عظیم گناہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو اس سے مذاق منع کیا ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں۔ ایک ہے مذاق اڑانا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، کسی کو تکلیف دینا۔ ایک ہے مزاح، مزاح اردو کا لفظ ہے، مذاق نہیں، مزاح آ کے ساتھ، جس کو آپ اردو میں خوش طبی کہتے ہیں، خوش طبی کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا خوش طبی ہے۔ تو یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق یعنی مزاح جو اسے خوش کر دے، جسے ہم خوش طبی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، یہ جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبی کرنا سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی کرتے تھے، یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی میں کچھ 2 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کیسے خوش طبی کرتے تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے شوہر آپ کو بلا رہا ہے، تو ارشاد فرمایا کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ پوچھتے ہیں، عرض کیا اللہ کی قسم
میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو عرض کی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ تو آپ نے دراصل اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد ہوتی ہے نا، یہ سفیدی یہ مراد لی تھی۔ تو اب یہ ایک قسم سا مزاح ہو گیا، اس میں نہ جھوٹ ہے، نہ کسی کی عزت نفس ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس طرح کا مزاح جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یعنی اونٹ مانگا نا کہ مجھے اونٹ دے دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے، یعنی ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہم آپ کو اونٹ نہیں دیں گے، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے اور آپ کو اونٹنی کے بچے پہ سوار کریں گے۔ تو کہا یہ عجیب بات ہے یار، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹ اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے نا، جو اونٹ آپ کو ملے گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ جو ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہ بھی دیکھیں مزاح تھا، لیکن اس میں نہ کسی کو نقصان پہنچا، نہ اس میں جھوٹ ہے، نہ اللہ رسول کے خلاف کوئی بات ہے، نہ دین کے خلاف کوئی بات ہے۔ اسی طرح کی عورت تھی، انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب یہ بات بوڑھی عورت نے سنی، بڑے پریشان ہو گئی ہے کہ یار یہ کیا بنے گا، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، اللہ کو یاد کرتی ہوں، نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی کوشش اور اسٹرگل کرتی ہوں، تو یہ کیسا؟ اللہ کے رسول فرما رہے کہ بوڑھی عورت جنت پہ نہیں جائے گی، کیا ہوگا؟ پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا؟ سورہ واقع کے اندر ہے کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے انہیں کنوارا بنا دیا۔ تو جنت میں تو کوئی بوڑھی بوڑھی نہیں رہے گی، یہاں سے آپ بوڑھی ہو کے مر جائیں گی، وہاں جب اٹھیں گی تو جنت میں آپ جوان ہوگی، تو جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے، بات تو ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک ہی مزہ تھا۔ تو اس میں دیکھیں نہ جھوٹ بولا اللہ کے رسول نے، نہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا، اور نہ جو ہے کسی کو تکلیف دی۔ تو ایک طرح سے مزاح تھا جو اس عورت کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا۔ تو اس طرح کا مزاح جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس طرح کا مزاح ہم میں سے کون کرتا ہے؟ ہم تو دوسرے کو تمسخر اڑانا، دوسرے کا مذاق اڑانا، ہم بہرحال ہمارے والے مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی قول کے ذریعے، اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگا، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے، جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگائے گا تو گویا وہ اپنے آپ پر ہی عیب لگائے گا۔ تو تانا دینے کی مذمت کی گئی ہے اللہ کے رسول کے حدیث میں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لان کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا ہوتا ہے، نہ بےہودہ بات کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تانا دینے سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ تو برے نام رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک بندے کا اپنا نام ہے سیدھا سادہ اور آپ اس نام کو بگاڑ دیتے ہیں، یا ایسا ہے کہ ایک بندہ پہلے گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، وہ ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال شروع کیے، تو اب آپ اس گناہ جو پہلے وہ کر چکا تھا اس سے اس کو یاد کرو، تو یہ برا نام ہے، اسے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کا اچھا نام ہے، آپ اس نام کو بگاڑ رہی ہے، بگاڑ کے پیش کرتی ہیں۔ ہاں؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی فرقہ ہے، اب مثال کے طور پہ یہ جو دیوبندی ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے، ان کا نام دیوبندی ہے، تو ہم اس کا نام بگاڑ کے ہم کہتے ہیں دیگ بندی۔ اب یہ نام بگاڑ رہے ہیں، بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بریلوی ہیں تو اس کا نام بگاڑ کے ہم کہتے ہیں یہ طوطے والے ہیں، ہاں؟ یعنی وہ سب رنگ سے اور ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں تو طوطی بنا ہوا ہے، تو یہ نام بگاڑ کے پیش کرنا جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جماعت اسلامی والے کو لوگ مودودی کہتے ہیں۔ امام سید ابو العلا المودودی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے اس صدی کے مجدد گزرے ہیں، تو اس کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹھیک ٹھاک نام بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مزید بھی سیاست میں آپ آئے نا، مولانا فضل الرحمان کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، اسی طرح عمران خان کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، میں کیا کیا آپ کو یاد دلاؤں، آپ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو نام بگاڑنا، یا کسی تحریک انصاف کے نام کو یوتھیا یا یوتھیان یا پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو یہ نام بگاڑنا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔
ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اب ڈیٹیل میں آپ جتنے جائیں گے نا، اب کی کوئی انسان ہے جس کا نام ہے بہت اچھا نام ہے، خوبصورت نام ہے، اس اس کے پاؤں نہیں ہے یا ہاتھ نہیں ہے، تو آپ پاؤں اور ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہے، لیکن ہمارے پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، پشتو میں اس طرح کے بہت سارے نام ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار وہ اس شخص کو پھر اس کمی کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں، تو اس سے بھی منع ہے۔ بہرحال اس کی بہت ڈیٹیل ہے، جمعہ کا دن ہے، ٹائم کم ہے، آپ سمجھدار ہیں، کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا۔ ہم کبھی کبھی برے نام سے اس لیے پکارتے ہیں کہ اس سامنے والے کو کیا ہو، تھوڑا سا اس کو سکھ دینا چاہتے ہیں نا، تھوڑا زور دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے منع ہے۔ تو اس پوری آیت سے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اور آخر تک اس سے ہمیں کچھ مسائل یہ معلوم ہو گئے کہ مسلمانوں کی کوئی قوم ذلیل نہیں ہے، ہر مومن عزت والا ہے، لہٰذا عزت کی جائے، تکریم کی جائے، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تقوی کا اصل معیار جو ہے وہ فضیلت کا وہ تقوی ہے۔ ہم ابھی پاکستان کے اندر نا، کوئی پٹھانوں پہ ہنستا ہے تو کوئی کشمیری پہ ہنستا ہے، کوئی سندھیوں کا مذاق اڑاتا ہے تو کوئی پنجابی کا مذاق اڑاتا ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت نے واضح طور پر معاشرے کا اصول بنایا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑائے گی، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تو تقوی ہے، اگر کوئی پٹھان ہے اور تقوی دار ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ اگر کوئی پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے یا کشمیری ہے، لیکن وہ تقوی میں سب سے زیادہ اچھا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بلند وہ ہے۔ تو جو میں نے اور آپ نے نسب بنایا تو یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو یہ اچھے ہیں اور یہ بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ بالکل اس سے منع ہے، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے اللہ نے منع کیا۔ یعنی عظمت کا دار و مدار محض نسب پر نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ اور اسی طرح مسلمان بھائی کو تانا دینا حرام، اور یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، اور آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہے، پھیلی ہوئی ہے کہ وہ نسبی تانا کی بیماری جو ہے وہ عورتوں، اسپیشلی عورتوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، وہ تانا دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم کسی پر تانا نہ کریں، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ درباری الہیہ میں کون سب سے بہتر ہے، وہ تقوی دار ہیں جو سب سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ معاشرتی برائیاں ہیں، اور یہ مہلک بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اور بہترین تو وہ ہیں جو تقوی دار ہیں۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش اور سٹرگل کرنی ہے۔ اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اس کی تطبیق یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ایتھکس ہے نا، سوشل میڈیا ایتھکس بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا ایتھکس بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک پر بغیر تصدیق کی خبریں پھیلانا، یہ قرآن حکیم نے کہا تبینو، کیا کرو، بیان کرو، پہلے تحقیق کرو، ریسرچ کرو، پھر پھیلاؤ، اس کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی کی طرح آن لائن ٹرولنگ میں جو ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کے، تو میمز بنا کر کسی کا مذاق اڑانا، یہ اسی گناہ کے زمرے میں آتا ہے جو سورۃ الحجرات میں اللہ نے اس کا منع کیا۔ اللہ نے منع کیا نا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا نام نہ بگاڑے، ہاں، تو یہ اسی کے اندر ہے کہ آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں، آپ میمز بنا کر شیئر کر رہے ہیں، تو اس سے منع ہے۔ اور آج کل کا نوجوان یوتھ اس میں ملوث ہے، تو یہ ماڈرن اپلیکیشن ہے اس آیت کی۔ اسی طرح اسی آیت کے اندر بھی غیبت سے منع کیا گیا نا، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ تو جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کرنا تو ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تو آپ نہیں کر سکتے، انسان کا گوشت آپ کھا نہیں سکتے، آپ کو برا لگتا ہے۔ تو جب یہ برا لگتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان میں کوئی گناہ موجود ہے، کوئی غلطی ہے، اور اس غلطی کو اس کی غیر موجودگی میں آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا جو کہ وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے غیر موجودگی میں یہ بات بیان ہو، تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس بندے میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں اور آپ اس کی غیر موجودگی میں وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو تہمت ہے، بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی عظیم گناہ ہو گیا کہ اس میں غلطی ہے بھی نہیں اور آپ اس کے پیٹ پیچھے جو ہے، پیٹ پیچھے جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔
تو وہ تو ایک بہتان ہو گیا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ معاشرتی بیماریاں ہیں جو کہ قرآن کریم سورۃ الحجرات کے اندر واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہترین اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، امن و سکون کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج کل کے معاشرے تو انہی چیزوں کی وجہ سے بگاڑ کے شکار ہے، اور اس وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ آگے سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف جو ہے یہ مکی صورت ہے، 45 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ مرکزی مضمون اس کا عقیدہ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، اور موت کی اٹل حقیقت واضح کرنا ہے، اور اعمال کی انتہائی باریک بین ریکارڈنگ کا الفاظ ہیں کہ کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کہ آپ کی ہر بات کو لکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین، آپ جب آپ کے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے، اور وہ آپ کی ہر حرکت کو قلم بند کر رہے ہیں۔ یہاں دراصل موت کی اٹل حقیقت کو ذرا واضح طور پر بیان کیا گیا۔ آیت ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی اس آیت کے اندر موت کی سختی کا ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ نزع اس تکلیف کا نام ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ التحید، یعنی نزع تو اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کانٹنا چبھ جائے نا تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف ایک جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہو جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو جو ہے، عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف جو ہے محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم جو ہے نا وہ صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ یا لوہا پہنچا ہو۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزع کی تکلیف یعنی نفسی روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہیں، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے کرب اور تکلیف کا حال مت پوچھو۔ حتیٰ کہ کچھ بزرگوں نے تو یہ فرمایا نا کہ موت تلوار کی مار، آرے کی چیرنے اور قینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے جب روح قبض ہوتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے، مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح یا نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹھیالا سا ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، جو اس کی فطرت ہے، جو انسان کی فطرت ہے، اس کے رگیں کھینچ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف جو ہے وہ آنکھیں کیا ہو جاتے ہیں، وہ ڈیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں یعنی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال کیا پوچھے جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہے۔ ذرا غور کرے، ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جائے، پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی جائے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے، یعنی پہلے انسان کے جو ہیں وہ قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر انڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، تو اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی۔ تو اس آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، بلکہ بہر صورت موت تو آ کر رہے گی۔ صورت واقعہ میں اللہ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہیں موت مقرر کر دی ہے۔ عنکبوت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں اور شیشوں میں کیوں بند نہیں ہو۔ سورۃ انعام میں فرمایا وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، موت تو آئے گی۔ تو جمعہ میں فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة، تو موت تو آئے گی، موت تو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے موت مقرر کر دی اور ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو بندے کو کیا چاہیے کہ مضبوط ترین مکانات میں اگر بندہ ہو تبھی موت آئے گی، موت تو ضرور اس کو پکڑے گی، اللہ کے فرشتے اس کی روح قبض کر لیں گے۔ تو بندے کی کیا چاہیے؟ بندے کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرے، موت کی اس تکلیف کو یاد رکھے کہ وجاء سکرۃ الموت بالحق، موت سے بھاگ نہیں سکتے اور شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دوسری ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ایک پورا پروگرام بنایا ہے کہ جو بندہ زبان سے بات نکالتا ہے تو اسے لکھنے کے لیے محافظ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ انسان جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے تو وہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان کی ہر بات کو، یعنی آپ غریب ہیں، مالدار ہیں، آپ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، جو بھی ہے، جو بھی انسان، آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، غلام ہیں، مزدور ہے، جو بھی انسان جو بات کرتا ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ اب اچھا ہے اس کی ایک بات کو چھوڑ دے، اور ہر بات کو لکھتے ہیں، ہر آپ کی بڑی چھوٹی غلط سچی بات کو لکھتے ہیں، اور وہ ریکارڈ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آگے ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف کے اندر، یعنی یہ سورہ قاف کا ایک حصہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بعد الموت کے دلائل دیے گئے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مکے کے مشرکین کہتے تھے نا کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ آسمان و زمینوں کی اتنی بڑی کائنات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتا، تو اس کو انسان دوبارہ بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا انسان اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے تو دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ اور جس طرح بارش برستی ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے اور پھر اس زندے کو سرسبز و شاداب بناتی ہے، تو اس طرح قیامت کے دن اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دے گا، انسانوں کو قبروں سے نکال دے گا۔ یعنی مردہ زمین سے ایک بڑی دلیل ہے کہ زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے تو مردہ انسان بھی زندہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ماڈرن اپلیکیشن یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکرین لاک لگایا تو ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو کیا ہو گیا جی، ہم چھپ گئے، ہمارے راز چھپ گئے۔ تو اللہ کہتے نہیں، کچھ نہیں چھپتا، سب کچھ واضح ہو جائے گا میرے سامنے، ہر چیز ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر چیز میں نے لکھی ہوئی ہے، میں سب چیزوں کو واضح کر دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین کے سرور کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا، کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ ہمارا ہر پوشیدہ کلک، ہر میسج، ہر خفیہ عمل کرامن کاتبین کے پاس ریئل ٹائم میں ریکارڈ میں موجود ہے، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کی پوری زندگی کی لائف سٹوری جو ہے وہ وہاں میں دکھائے گا۔ آخری سورہ ہے سورہ الذاریات۔ سورہ الذاریات کے اندر کائنات کے اللہ نے قسمیں کھائی ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، یعنی بکھیرنے والی ہواؤں، بوجھ اٹھانے والے بادلوں اور نرمی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ ان الدین لواقع، کہ جو وعدہ آپ سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے، صادق اور حق۔ وہ کون سا ہے؟ ان الدین لواقع، قیامت ضرور واقع ہوگی بھائی، قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اللہ نے اتنی قسمیں کھایا کہا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو سورۃ الذاریات جو ہے وہ مکی صورت ہے، 60 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین انسانوں کو رزق دے گا، اور قیامت کے حوال کا بیان ہے، اور ساتھ میں انسان کی پیدائش کا مقصد واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ نے یہ کہا نہیں رزق کا وعدہ میں نے کیا، میں رزق دوں گا، اسٹرگل اور کوشش آپ کریں گے، تو مجھ سے امید رکھو، میں اپنا خالق، میں آپ کا خالق ہوں، اپنے خالق پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہ پارہ نمبر 26 کی مجموعی اوساق یہ ہیں۔ ہم یہاں سے اگر کچھ ٹیک اویز لینا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمانی تقویت، یہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے کہ موت، قبر اور حساب کتاب یہ اٹل حقیقت ہے،
اس کی وجہ سے انسان کا اللہ رب العالمین پر غیر متزلزل یقین پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسانوں کی نگرانی کرتا ہے، انسانوں کے پورے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پورا ایک نظام اور اسٹرکچر اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ انسان کے ہر فعل اور ہر عمل کو فرشتوں کے ذریعے لکھواتا بھی ہے۔ تو ہم وقت اللہ کی نگرانی کا احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے میرے اعمال کو محفوظ بھی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا سرور کوئی ہیک نہیں ہو سکتا اور کوئی ڈیلیٹ کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ پوری چیزیں نوٹ ہو رہی ہے اور پھر قیامت کے دن سب کے سامنے یہ چیزیں دکھائی جائیں گی، تو اس سے انسان کو احساس ہو جوابدہی کا اور انسان کا ایمان بڑھنا چاہیے۔ مورل ٹریننگ ہمیں یہ دی گئی کہ اس پورے پارے کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کا پورا انحصار اخلاق پر ہے، تو لہٰذا اچھے اخلاق رکھو، نرم دلی اور ایک دوسرے کے احترام کو یقینی بناؤ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے نرم دلی کرو، لوگوں کے خلاف بات نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، ظن نہ کرو، ان بعض الظن اثم، گمان نہ کرو، یہ بھی اہم پوائنٹ تھا، میں ادھر بھول گیا، گمان سے منع کیا گیا، اور ہم آج کل نا کسی دوسرے بندے کو دیکھ کے بھی گمان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا گیا، کسی بندے کو آپ نے نا شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا نا، پھر بھی آپ ان پہ یہ گمان نہیں کریں گے کہ یہ شراب پی کے نکل رہا ہے، امید یہ ہے کہ یہ شاید گیا ہو اس کو دعوت دینے گیا، ہاں، کسی کو آپ کسی طائفہ کے ساتھ بھی دیکھیں نا، پھر بھی گمان نہ کرے جب تک آپ نے آنکھوں سے بالکل آپ نے آنکھوں سے ظاہراً کوئی ایسا فعل ہوتے ہوئے نہ دیکھے نا، تب تک جو ہے وہ کسی پر آپ نے کیا نہیں کرنا، گمان نہیں کرنا۔ ان بعض الظن اسم، گمان کیا ہے جی؟ گمان تو اکثر گمان اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسم، اکثر اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر گمان غلط ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، گمان رکھ۔ اور آگے ہمارے لیے ایکشن پوائنٹس یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر خبر کی تصدیق کرنی چاہیے، ویریفائی کر کے آگے بڑھانا چاہیے، اور ہر مولوی سامنے آتا ہے تو ہم نے پھر اس کے لیے اس کو کتنا ہے یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، ہر بندے کی بات ماننی بھی نہیں چاہیے جب تک اس کے دلائل مضبوط ہوں۔ بات سمجھیے گا، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، تو پتہ نہیں کون سے لوگ کیا کیا ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں اور اسلام مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کی بات کو بغیر تصدیق کیا کہ پھیلائے بھی نہ کرے، اور خود بھی زیادہ جو ہے وہ اس پر جب تصدیق نہ ہو تو عمل نہ کیا کرے، اور ساتھ میں اللہ کے راستے میں مال خرچنے میں کنجوسی نہ کرے، اور رزق کی فکر کی بجائے اپنے مقصد حیات عبادت پر توجہ مرکوز رکھیں۔ تو یہ ذرا ایکشن پوائنٹ ریفلیکشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سوال اپنے آپ سے کرے کہ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا ہر ٹائپ کیا ہوا لفظ اور ہر خفیہ عمل کرامن کاتبین کے پاس محفوظ ہیں، تو کیا ہمارا آن لائن رویہ ایسا ہی رہے گا؟ پھر کہ میں کسی کو کمنٹ کر رہی ہوں، کوئی پوسٹ کر رہی ہوں، یہ سارا کچھ محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد بھی میرا آن لائن رویہ بدلے گا یا ایسا ہی رہے گا؟ دوسرا سوال، کیا ہم اپنے مال کو دین کی سربلندی اور غریبوں کی مدد کے لیے خوش دلی سے استعمال کرتے ہیں، یا مادیت پرستی نے ہمیں بخل کا شکار کر دیا؟ سوچیے گا ضرور۔ سوال نمبر 3، واٹس ایپ کے اس دور میں سورہ الحجرات کے اصول خبر کی تحقیق، غیبت سے گریز کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ ان سوالات پر غور کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ پارہ نمبر 26 ہمیں سکھاتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہیں جو دنیا میں معاشرے کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے اور تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جوابدہی کا احساس پیدا کرے، اور اس کا دل جو ہے وہ احساس سے لرزتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا یقین کامل فرما، ہمیں حسن اخلاق کے دولت سے مالا مال کر، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے جیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تشہیر کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ تھا پہلا حصہ، اب ہم اپنے دورہ قرآن کے دوسرے حصے قرآنی اوامر اور نواہی کی طرف بڑھیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ پارہ نمبر 26 میں ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یقینی طور پر جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے منع ہونا چاہیے، اور جن کاموں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تو بنیادی وہ مقصد ہے اس دورے کا کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے اور ہمارا کردار جو ہے وہ بدل جائے۔ تو پارہ نمبر 26
جی پارہ نمبر 26 حامیم، اسکرین آپ کو شیئر ہو رہی ہوگی. یہ ہیں اسکرین آپ کو جو شیئر ہو رہی ہوگی. پارہ نمبر 26 حامیم، احکام و ممنوعات، اوامر و نواہی. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. سب سے پہلا یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں مت پکارو جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. جو جواب ہی نہیں دے سکتے آپ ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ہیں؟ یعنی ایک مثال تو یہ ہے کہ بتوں کو مت پکارو، دوسرا یہ ہے کہ جا کے مردوں کو مت پکارو کہ یہ جو مردہ ہیں یہ جو ہے فلاں کرامت سے یہ کام کر دے گا، کچھ نہیں کر سکتا، ان کو مت پکارو، اللہ کو پکارو. دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، والدین کی تابعداری کرو، فرمانبردار بنو، صالح اولاد کی دعا بھی کرو. ہمیشہ بچوں کے لیے نا دعا کرے، یا اللہ میرے بچوں کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، فتنوں سے بچائے. چو- چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ زمین میں تکبر اور نافرمانیاں نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اللہ کی طرف بلانے والے کی مان لو. جو بھی آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو پھر ان کی بات مان لو. ان کی بات ٹھیک ہے تو ان کی بات مان لو کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اور کفر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو مت روکو. یعنی نہ خود کفر کرو نہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو. ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. باطل کی پیروی مت کرو بلکہ حق کی پیروی کرو. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی دین کی مدد کرو یعنی دین کو جہاں جہاں نیڈ ہے دین کی ترویج کرو، اشاعت کرو، تبلیغ کرو، دین کو سیکھو. دین کو پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، جو بھی ہیں وہ کرو، آگے بڑھو. تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو. جب آپ اللہ کی دین کی مدد کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تم کوئی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اپنی صلاحیت اور اپنا وقت جو ہے وہ دین کے کاموں میں لگائیں. اور اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق مت سمجھو. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق مت سمجھو، یعنی کسی اور کی بات اللہ کے مقابلے میں مت مانو. وہ آپ کا پیر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مرید بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ملک قانون بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مت مانو اللہ کے مقابلے میں. لا طاعت فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی تابعداری نہیں کی جائے گی. اسی طرح معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن اور مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. جب آپ سے گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لو. آپ قصوروار ہیں تو معافی مانگ لو. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ سوری کرنا سکھایا جا رہا ہے. سوری کرو یار، غلطی ہو گئی تو سوری کرو. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت رسول اور اطاعت اللہ، یہ تو لازمی شروط ہے. اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. جب آپ کفر ہی کریں گے تو اعمال حبطت اعمال ہو، اعمال آپ کے کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اور اسی طرح بلا شبہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. تو ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو. اللہ پر ایمان رکھو اور کیا کرو؟ تقوی کی روش پر چلتے رہو. اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، بخل نہ کرو. جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. یعنی نقصان اللہ کو نہیں پہنچ رہا بھائی، اللہ تو فقیر نہیں ہے. اللہ الغنی وانتم الفقراء، ہم فقیر ہیں، لہٰذا بخل کریں گے تو نقصان ہمیں پہنچے گا. اور اسی طرح اللہ کے متعلق برے گمان نہ رکھو. اور اللہ کے متعلق جو بھی گمان آپ رکھیں گے تو اسی طرح اللہ کو پائیں گے نا. اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے اسی طرح میں ہوں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نہیں نکالے گا تو آپ کو نہیں نکالے گا، سچی بات ہے. آپ جو بھی سوچتے ہیں اسی طرح ہی ہوگا. اللہ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ، اچھا سوچے تو اللہ اچھا کرے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم کرو، توقیر کرو. اللہ کے رسول کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ توقیر کا مطلب کہ اللہ کے رسول کے احکامات کو بن وعن مانو اور تمام احکامات سے ان کو بالا رکھو. اور پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو. اور حکم جہاد کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا. جب جہاد کی بات آتی ہے، حکم دیا جاتا ہے تو باہر نکلا کرو. پھر جہاد کی مختلف قسمیں ہیں نا، قتال اور جہاد.
تو جہاد زبانی بھی ہو سکتا ہے، قلم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول کے رسول اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر کے کرو۔ اگر ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ ہمارے ہاں اگر دو لڑتے ہیں تو تیسرا اس کو مزید آگ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ جھگڑا مزید بڑھ جائے اور یہ دونوں آپس سے دور ہو جائے۔ ایسا مت کرو، دو فرقے کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، تیسرے فرقے والا اس میں مزید آگ لگاتا ہے، ایسا نہ کرو یار، دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں تو دونوں کی صلح کرو۔ پھر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا، یہ ایک بڑا طاقتور ہے، ہر جگہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، لا یسخر قوم من قوم، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القابات سے مت نوازو۔ بہت گمان کرنے والے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کی غیبت مت کرو، یہ ایسا ہے کہ تم اس کا مردہ گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ قوم، نسب اور قبیلے کی بنیاد پر تکبر مت کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے۔ پرہیزگار بنو، اللہ تعالیٰ کو اپنے شرک سے بھی قریب جانو، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے، اور جھوٹے اندازے سے حکم نہ لگاؤ۔ تقوی کی روش اختیار کرتے رہو، راتوں کو کم سو اور رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگو، یعنی تہجد کے وقت، اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کے لیے حق رکھو، غریبوں کو نوازو اپنے مال میں سے۔ یہ ہیں پارہ نمبر 26 کا میرے اور آپ کے لیے اوامر اور نواہی، کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیشن اور آج کی نشست، کیونکہ جمعے کا دن ہے تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ جمعے کے دن جلدی کلاس ختم ہو، لیکن آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل کی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔